बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं, बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अलावा अगर आप खलीजी ममालिक में मौजूद हैं तो आप सब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत सी तकालीफ, आफात, बलियात, दुश्वारियाँ और दिक्कतें आपके सामने हैं। आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो अब पूरी दुनिया तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पे है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है। तो इस जंग अज़ीम के तनाजुर में हम किन मसाइल का शिकार हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनका हल क्या है? पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे, हमारे ख़ित्ता पे इस जंग के और आलमी हालात के बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसका हल करना बहुत ज़रूरी है। हम कौन से रूहानी आमाल सर अंजाम दे के इन मुश्किलों से बच सकते हैं? खलीजी ममालिक भी इस आग की तपिश को महसूस कर रहे हैं, इस आग में जल रहे हैं। बाकी इसके असरात वेस्ट में, मगरबी ममालिक में भी बहुत जल्द महंगाई की सूरत में, मार्केटें क्रैश होने की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं हमारे सामने। हम आखिरुज़्ज़मान से गुज़र रहे हैं। ये आखिरी ज़माना है, फ़ितनतुल कुबरा है जिससे हम गुज़र रहे हैं। मलहमतुल कुबरा हमारे सर पे है और सेहूनी हरमजदून की तैयारी किए हुए हैं। वो अपने मज़हब की जंग लड़ रहे हैं और हम मिल्लत इस्लामिया बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और हमारी इकाई किसी एक जगह पे साबित नहीं हो रही। हमारी वहदत, यगानगत नापैद है, ना होने के बराबर है। अहादीस नबविया में इन मुश्किलात के बारे में बताया गया, इनका हल भी बताया गया। तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रोशनी में आज के इस वीडियो में मैं आपको इल्म रूहानी की रोशनी में आपके इन मसाइल का हल बताऊंगा। सबसे पहले तो कुरान में एक आयत वाफ़ी हिदायत है जिसमें जहन्नम के 19 दारोगों का जिक्र है। अलैहा तिसअत अशर, जहन्नम के 19 दरोगे हैं, 19 दरबान हैं, 19 खजान हैं। जो खजाइन जहन्नम हैं वो 19 हैं। 19 ही मसाइल हैं जो दुनिया में मुब्तला करते हैं, मुश्किलात में इजाफा करते हैं, दुनिया में मुसीबतें लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। तो इन 19 मसाइल का हल भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ चलेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सूदमंद, नफ़ामंद और बाइस सआदत, बरकत, फलाह और हिफ्ज़ और हिर्ज़ के तौर पे आपके लिए बड़ा मुबारक मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक चुटकुला है, एक लतीफ़ा मेरे ज़हन में आ गया है कि हमने शुरू से ये सुना है, जब से होश संभाला है, कि पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है। तो हम पाकिस्तानी ये जो 19 मसाइल में आगे आपको बताता हूँ, जिनमें हम मुब्तला हैं, होने वाले हैं, हम तो शुरू से इनमें से बेशतर अक्सर मसाइल में मुब्तला रहे हैं। पाकिस्तानी हमेशा से नाज़ुक मोड़ पे रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से नाज़ुक मोड़ पे रहा है। अब दुनिया भी इस नाज़ुक मोड़ पे हमारे साथ आन पहुँची है और आके खड़ी हो गई है। हमारे ख़ित्ता बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद में तो ये मसाइल आम हैं, एशिया में भी ये मसाइल आम हैं। लेकिन अब ख़लीजी ममालिक में और शीशे के शहरों में ये चीज़ें नई हैं, वहाँ पे मुश्किलात हैं, तो अवामुन्नास बहुत परेशान हो रही है। ये जो 19 मसाइल हैं, इनमें जो सबसे पहला मसला है वो ज़लज़ला है। ये एक आफ़त है, एक बला है। मैं अब आपको 19 चीज़ें गिनवाने वाला हूँ। तो इनमें सबसे पहला जो बला या आफ़त का पेश ख़ैमा समझा जाता है वो ज़लज़ला है। अभी ज़लज़ला आया है, आज 3 अप्रैल 2026 है। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, तो अभी आज रात
پاکستان میں زلزلہ آیا ہے اور زلازل آتے رہیں گے. زحل اور نیپچون کا جو قران ہوا ہے اس کے نتیجے میں زلازل آئیں گے، اور پوری دنیا کے منجمین چیخ چیخ کے یہ بتا رہے ہیں کہ سیٹرن نیپچون کنجیکشن جو ہے وہ عظیم زلزلوں کا سبب بنتا ہے اور آفات و بلیات کا سبب بنتا ہے. تو پہلی مصیبت زلزلہ ہے. دوسری مصیبت سیلاب، جو پچھلے برسوں سے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان میں وارد ہو رہے ہیں، اور اب ان کا انداز محیب سے محیب تر خطرناک ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے برس 2025 میں پاکستان کا سیلاب الامان الحفیظ بڑا خطرناک تھا، بڑا پریشان کن تھا. یہ دوسری بڑی مصیبت ہے. میں آپ کو یہ 19 مصیبتیں گنوا کے، اور آپ ان مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، ہو رہے ہیں خدا نخواستہ اور ہو چکے ہیں اور مزید ہونے بھی والے ہیں، ان کا تدارک بھی بتاؤں گا آپ کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں. ٹھیک ہے؟ تو دوسری سب سے بڑی مصیبت سیلاب ہے، اور 2026 میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بہت بڑا سیلاب آنے کو ہے پاکستان میں. اس کی قبل از وقت ہمیں تیاری کرنا چاہیے. تیسری بڑی مصیبت آفت اور بلا طوفان ہے. تیز ہواؤں کا چلنا اور بارشوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ، بے موسمی بارشیں، گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. چوتھا بڑا مسئلہ آفت سمجھ لیں، بلا سمجھ لیں، یہ وائرس ہے، وبائی امراض ہیں جو تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. ابھی کرونا کا ایک نیا ورژن ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں اور کئی قسم کے متعدی امراض، وبائی امراض پھوٹنے والے ہیں جن سے اللہ ہمیں بچائے. پانچواں بڑا مسئلہ خشک سالی ہے، قحط ہے، کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت ہے. اب دیکھیں پیٹرول بے حد مہنگا ہو گیا، غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا. جب پیٹرول کی قیمت دگنی تگنی چوگنی ہوگی اور آگے خدا نخواستہ اس کے بند ہونے کے بھی امکانات ہیں، اس کا عالمی دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ کرایہ بڑھے گا بلکہ ہر چیز اس کی ارزانی ہوگی، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور غذا کی قلت ہوگی اور گرانی ہوگی. اب سوئی گیس اس کا شارٹ فال شروع ہو چکا ہے، اور سی این جی، ایل پی جی اور دیگر گیسز جو ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں. اور جب ان کی قلت ہوگی اور ان کی پیداوار میں کمی ہوگی جنگ کے سبب اور آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب، اور باب الجندب میں اگر خدا نخواستہ اسے بند کر دیا جاتا ہے تو کتنے مسائل آئیں گے. اسی مسئلہ میں آپ اس کو ایڈ کر لیں کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے. اگر زیر آبنائے ہرمز میں جو انٹرنیٹ کی تاریں گزر رہی ہیں وہاں سے، اس کی جو وائر ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. تو یہ مہنگائی، غربت، اشیاء خورد و نوش کی قلت، قحط، یہ پانچواں سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ آفت ہے، یہ بلا ہے، یہ پریشانی. چھٹا مسئلہ برفانی علاقوں میں پہاڑوں کا سرکنا اور تودوں کا گرنا، برفانی تودوں کا گرنا، پہاڑوں کا کھسکنا اپنی جگہ سے، سمندری کٹاؤ کی وجہ سے زمین کا دھنس جانا. یہ ایک بہت بڑی آفت اور بلا ہے جس سے ہمارے شمالی علاقہ جات کے لوگ KPK میں بہت پریشان ہوئے ہیں. پچھلے کئی برسوں سے مسلسل ایک مصیبت اور پریشانی دامن گیر ہے. ساتویں مصیبت اور پریشانی سمندری طوفان ہے، یعنی سونامی اور آتش فشاں کا خطرہ. سمندر میں اٹھنے والی بلند لہریں سب کچھ بہا کے لے جا سکتی ہیں. ہمارے ایشیا میں اس کے بہت سے مسائل ہیں. آٹھواں مسئلہ، آٹھویں آفت بلا اور پریشانی، جرائم میں اضافہ. لاقانونیت بڑھ جائے گی جب غربت آئے گی، مہنگائی آئے گی، روزگار کی کمی ہوگی، غریب پس رہا ہوگا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ جاتے ہیں اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہتھیار اٹھانے پہ. تو خدا نخواستہ سول وار کا ایک خدشہ، ایک خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. نویں پریشانی آگ لگ جانا، دکان میں آگ لگ جانا، گھر میں آگ لگ جانا، پلازا میں آگ لگ جانا، مال میں آگ لگ جانا، مارکیٹ میں آگ لگ جانا.
اس میں آپ آگ کا یہ جو مصیبت بلا اور پریشانی کا ایک پیش خیمہ ہے، اس میں آپ دہشت گردی کی کارروائیوں کو بھی شامل کر لیں، دھماکے ہو جانا یا جنگلات کی آگ لگ جانا اور اس کا آبادی تک پہنچ جانا، آگ کا بے قابو ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے جس سے ہم مسلسل پریشان کن حالات کا سامنا ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں۔ آتش زدگی کی صورتحال ہمارے سامنے رہی ہے، جنگلوں میں آگ لگنا، پلازوں میں آگ لگنا، مارکیٹوں میں لگنا، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں آگ لگنا، یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور اب ان میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 10ویں مصیبت غیر متوقع طور پہ ژالہ باری ہونا، فصلوں کا خراب ہو جانا، شدید اولے پڑنا۔ 11ویں مصیبت طوفان باد، طوفان باد کے ساتھ ساتھ طوفان باران، یعنی تیز ہوا کا طوفان جس میں بجلی چمک رہی ہے، آسمانی بجلی گر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہو رہی ہے، لوگوں کے مکان گر رہے ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، چھتیں گر رہی ہیں، پرانے مکانات کو نقصان ہو رہا ہے، چھت پہ جو سولر آپ نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ 12ویں جو مصیبت بلا اور پریشانی ہے، گرمی کی شدید لہر جس کا اب ہم آگے سامنا کریں گے۔ جتنا بارود ایران میں چل چکا ہے، 10,000 سے زائد فضائی حملے کیے جا چکے ہیں، جو اتنا بارود، اسلحہ اور آگ کا حملہ کیا گیا ہے، آگ لگائی گئی ہے، اس کی گرمی اور تپش، اللہ معاف کرے، الحفیظ الامان، کتنی شدید گرمی ہوگی۔ یہ 12ویں مصیبت ہے، گرمی کی شدید لہر۔ 13ویں مصیبت ہے سردی کی شدید لہر، درجہ حرارت میں شدید کمی ہوگی۔ اب اپریل کا مہینہ ہے اور آج کی بارش میں میں بھیگا ہوں اور بارش میں میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور یوں سردی محسوس ہو رہی تھی گویا یہ جنوری کی سردی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، موسم کی یہ تبدیلی ہے۔ 14ویں مصیبت زمین میں دھس جانا۔ اب اس میں آپ یہ ایڈ کر لیں کہ بچے مین ہول میں گر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کے زمین میں دھنسنے کے عذاب جس کے بارے میں احادیث نبویہ میں آیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، بلائے پریشانی ہے۔ زمین کا بیٹھ جانا اور بنیادوں کا منہدم ہو جانا، دھنس جانا، گر جانا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ 14ویں بڑی آفت ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ آئے دن اس قسم کے حادثات ہم دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں۔ 15ویں بہت بڑی مصیبت ورلڈ وار ہے، عالمی جنگ ہے، امن عامہ کی خرابی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 16ویں بڑی مصیبت ہے جو اکثر ہمارے جنوبی پنجاب میں اور ریتیلے علاقوں میں، تھر میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں واقع ہوتی ہے کہ طوفان ریت آتا ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، صحرائی علاقوں میں ریت کے طوفان آتے ہیں اور اس سے بڑا شدید نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی آفت بلا پریشانی ہے۔ 17ویں مصیبت کہ اچانک سے کسی حادثہ سانحہ المیہ کے سبب موت کا واقع ہو جانا، اچانک سے کسی حادثے کا شکار ہو جانا، دہشت گردی کا شکار ہو جانا۔ بھئی چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک کسی نے ہوائی فائر کیا اور اندھی گولی آ کے خدا نہ خواستہ لگ گئی، بندہ مر گیا۔ اچانک موت میں ہارٹ اٹیک بھی ہے، فالج بھی ہے، مطلب کوئی بیماری اچانک حملہ کرتی ہے یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک موت، سانحہ المیہ، یہ ایک 17ویں آفت اور بلا اور پریشانی۔ 18ویں مصیبت آسمان سے ستارے کا گرنا، شہاب ثاقب کا گرنا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور 19ویں مصیبت نیوک ویپن، ایٹمی دھماکہ، جس کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی ریڈیشن اور ایسے کئی مہلک ہتھیار اور کیمیکل ویپن وغیرہ، ایسے ہتھیاروں کا استعمال، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ 19 آفتیں، بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور سب کچھ ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں جو جہنم کے 19 دروغے بیان کیے ہیں، ہر دروغہ ان 19 چیزوں پہ مالک ہے۔ کچھ فرشتوں کا ذکر یوحنا عارف کے مکاشفہ میں جو نیو بائبل ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، جسے گاسپل آف لارڈ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، اس کے سب سے آخر میں جو ریولوشن ہے، ریولوشن آف جان، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس میں جو عذاب لانے والے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، ان کا، پاتال کے فرشتوں کا یہ سارا تذکرہ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو یہ جو 19 آفات و بلیات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں سے اکثر میں تو ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور آگے خدا نخواستہ پتہ نہیں کون کون سے آنے والی ہیں۔
بہت سی مشکلات ہیں جو انسان کے خود پیدا کردہ ہیں، بہت سی مشکلات پریشانیاں وہ ہیں جو قدرتی آ رہی ہیں اور انسانی اعمال کے بدلے میں آ رہی ہیں، جس کو آپ کرما کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ مقافات عمل کہہ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ جو پچھلے برسوں سے بار بار پلانٹری پریڈ اور پلانٹری اسٹیلیم ہو رہے تھے اور اہم کواکب کے جو آسمان پہ ڈیزائن اور نقشے پیٹرن بن رہے تھے، ان سے یہ سب کچھ ثابت ہو رہا تھا۔ علامات قیامت کا یہ دور ہے، آخر الزمان ہے، یہ پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ ہر مرد مومن مومنہ کو ان مصیبتوں سے نجات کی روحانی تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ، اب میں آپ کو ان مسائل کا حل بتاتا ہوں۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں صدقہ جاریہ کے طور پہ، فلاح عامہ کے طور پہ، فی سبیل اللہ یہ روحانی درس آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی دین و دنیا میں کامیابی کے لیے، چونکہ آپ ان 19 مسائل کا شکار ہیں، بیشتر کا شکار ہم ہو چکے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ریمیڈی، حل، تدارک یہ ہے کہ آپ تجدید ایمان کریں، یعنی جانے انجانے میں کفریہ کلمات انسان کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے تجدید ایمان کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی اثر نو تجدید کرنی چاہیے، خداوند قدوس رب متعال سے اثر نو عہد و پیمان باندھنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پہلے پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ جن خواتین و حضرات کو، بہن بھائیوں کو، بچوں بچیوں کو آتا ہے فابہا، بہت اچھا۔ اگر نہیں آتا تو براہ کرم اس کا تلفظ، اس کے پڑھنے کا طریقہ درست کریں، ادائیگی الفاظ درست کریں، زبر زیر پیش کو درست کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں یقین کریں، اگر میں نے 10 بندوں سے کلمہ سنا ہے اچھے بھلے پڑھے لکھے، تو 10 میں سے صرف 2 یا 3 ایسے ہیں جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لام پہ زبر پڑھتے ہیں۔ لام پہ زبر نہیں ہے، لام پہ پیش ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے تو اپنا تجدید ایمان کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، صفائی کا خیال کریں، درست طریقے سے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا وضو درست ہے، آپ کا غسل درست ہے، آپ کا غسل جنابت درست ہے، یہ طریقہ سیکھ لیں۔ جب تک آپ کا ظاہر و باطن پاک نہیں ہوگا، باطن کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاک ہوگا اور ظاہری غسل کی درستگی اور ظاہری وضو کی درستگی سے پاک ہوگا۔ تو ظاہر و باطن دونوں کو پاک کریں، یہ پہلی ریمیڈی ہے ہر مرد مومن مومنہ کے لیے۔ فی الوقت جو 19 مسائل ہیں، بالترتیب 19 مسائل سے بچنے کے لیے، 19 آفات و بلیات سے بچنے کے لیے 19 ریمیڈیز بتا رہا ہوں۔ تو پہلی ریمیڈی تجدید ایمان، طہارت، پاکیزگی، آپ کا غسل درست ہو، آپ کا وضو درست ہو، اور ہر وقت باوضو رہیں، بلا وجہ باوضو رہیں۔ کسی بھی وقت موت آ سکتی، جب آپ باوضو رہیں گے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، برکات آئیں گی، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، نحوستیں، ادبار اور سختی ختم ہوگی۔ تو اس دور میں، ان حالات میں، اس صورتحال میں آپ کو نحوستوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسری ریمیڈی یہ ہے، ویسے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ نماز فجر کی پابندی آپ کریں، اور نماز فجر کے بعد آپ نے 2 صورتیں لازمی پڑھنی ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، قل هو اللہ احد، سورہ صمدیہ، تو سورہ صمدیہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، اور سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر آپ کو پڑھنی چاہیے فجر کی نماز کے بعد۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر روز آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، جو موجودہ حالات ہیں، دجال اور دجالی فتنے، سہونی فتنہ
کفار کا فتنہ اپنے نقطۂ کمال پہ ہے. تو ان تمام فتنوں سے، شیطانی فتنوں سے نجات کے لیے آپ کو فجر کی نماز کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھنی چاہیے، اور عمومی طور پہ دن کے کسی بھی وقت آپ کو سورہ ملک پڑھنی چاہیے. خاص طور پہ جمعہ کے دن آپ کو سورہ ملک پڑھنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے. 29ویں سپارہ میں سورہ ملک ہے، اسے لازمی پڑھیں. یہ دوسری ریمیڈی تھی. تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد، اور اگر آپ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ظہرین کے بعد، اور اگر آپ سنی ہیں تو نماز عصر کے بعد آپ کو استغفار پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے، استغفار پڑھیں، کھلا پڑھیں. استغفار کی تسبیح کرنا اپنا معمول بنا لیں. آپ تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے، حادثات سے، تکالیف سے بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. غیبی مدد ملے گی آپ کو. چوتھی ریمیڈی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سونا ہے تو سوتے وقت آپ نے کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے. جی، اس میں اگر آپ معوذتین کو بھی شامل کر لیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، تو بہت اچھا. آپ رات سوئے ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ رات بخیر و خوبی گزرے گی. آپ پر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی نہیں آئے گی. اور فرشتے ساری رات آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے رزق میں برکت کی دعا کریں گے، آپ کی فراوانی رزق میں آپ کی مدد کی جائے گی. اگلا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ. پانچویں ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. یہ چیزیں ڈائری پہ نوٹ کر لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. لائف ٹائم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو جو 19 مسائل بتائے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے. چھٹی ریمیڈی یہ ہے، اگر آپ فوش قسم کی تصاویر دیکھتے ہیں، فوش قسم کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور غیر شرعی، غیر اخلاقی اور مذموم قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، لچر بیہودہ قسم کا میوزک سنتے ہیں، یا گندی گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یعنی فحاشیت، بے راہ روی، بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی سے حتی الوسع، حتی الامکان نکال باہر کریں. برائی کو آپ ترک کریں. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں بے حیائی، اس سے بچیں آپ. دور بڑا خطرناک آ گیا، ٹھیک ہے، بچ جائیں ان چیزوں سے، توبہ کر لیں. تو یہ چھٹی ریمیڈی ہے. ساتویں ریمیڈی یہ ہے کہ جب آپ صبح کا آغاز کریں، اس وقت صدقہ کرنا ہے، اور جب رات سونے سے پہلے دن کا اختتام کر رہے ہیں تب صدقہ کرنا ہے. اس کا میں بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر آپ پاکستان میں، پاک و ہند میں، یہاں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے کسی کو دے سکتے ہیں نیت کر کے. صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ نیت کر لیں کہ بھئی میں بیدار ہو گیا ہوں، بسم اللہ، دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب میں نے یہ 20 روپے، 10 روپے، 50 روپے، حسب توفیق جتنی آپ کی استطاعت ہے، یہ میں نے ابھی کسی مستحق کو، کسی غریب فقیر کو دینے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہی کسی یتیم بچے کا آپ خیال کریں. اگر فوری طور پہ اس کو ادا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ایک ذہن میں نیت قائم کر لیں. اور جو مغربی ممالک میں ہیں وہ یوں چیریٹی اندھا دھند تو دے نہیں سکتے، تو وہ بھی نیت کر لیں کہ یہ میں نے نا اتنے پیسے کسی بیوہ عورت کو، یتیم بچے کو، یہ میں نے نا اس کو دینے ہیں. یہ صبح کے وقت نیت کر لیں، شام کے وقت نیت کر لیں. اور جب ایک ہفتے کی اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اتنے پیسے بن گئے، تو وہ اس کو ہفتے بعد، 10 دن بعد آپ اس کو دے دیں. تو اس طرح نیت کے ساتھ بھی آپ چل سکتے ہیں، لیکن یہ اپنا معمول بنا لیں. یقین کریں آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی، فرحت اور سکون آ جائے گا. یہ فریم کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا، ایسے ہی میں نے اس کو صاف کر کے لگایا کہ اس پہ میں نے رقم خرچی ہے تو اس کو میں دکھاؤں تو صحیح، ورنہ وہ عام طور پہ میرے پاس یہ والا ہوتا تھا، میں یہاں پہ مائک رکھ کے تو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ میں اس کو دکھاؤں. اچھا، یہ ہے جی ساتویں ریمیڈی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے دن کا آغاز آپ صدقہ سے کریں، اور
دن کا اختتام سونے سے پہلے بھی آپ صدقہ کر دیں، اس کی نیت کر لیں۔ 8ویں ریمیڈی یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ ٹائم ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے آرٹیکل پڑھے ہیں، آپ نے یوٹیوب کھنگال ماری ہے، تبھی تو آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وقت کی کیا قدر و منزلت ہے، وقت کی کیا قیمت ہے۔ تو وقت آپ جو آپ کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کم از کم 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا آپ کر سکیں دن میں کچھ وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کریں۔ قرآن کا کوئی سورہ زبانی یاد کریں۔ اگر آپ کو چاروں کل یاد نہیں ہیں، ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں اگر آپ کو یاد نہیں ہیں، ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں تو نہایت ضروری ہیں۔ جب موقع آتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر بار مولوی صاحب نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ تو اپنے ہر روز دن کے کچھ اوقات، کچھ ٹائم نکالیں آپ، اور اس وقت میں آپ دین کا کوئی کام کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، یا تعلیم دیں یا تعلیم لیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرے، دین کی تعلیم دے۔ تو بہترین انسان وہی ہوگا نا جو دین پڑھے گا یا سکھائے گا یا سیکھے گا۔ تو بہترین انسان کیا ہوتا ہے؟ جو کامیاب ہوتا ہے، جو ان 19 مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، یا مبتلا بھی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دشواری میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے نجات کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ 8ویں ریمیڈی ہے، آپ اپنا وقت دین کے لیے وقف کرنا شروع کر دیں، کچھ وقت راہ خدا میں خرچیں۔ 9ویں ریمیڈی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ تعالی علیہا پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ تسبیح فاطمہ آپ لازمی پڑھا کریں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، فضائل ہیں، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے، تقویت کے لیے، شفا بخش قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے تسبیح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی نور نظر لخت جگر سیدۃ نساء العالمین کو عطا فرمایا تھا۔ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ فقہ جعفریہ کے ہاں ترتیب الگ ہے، اہل سنہ کے ہاں ترتیب الگ ہے۔ مقصد ہے تسبیح فاطمہ پڑھیں جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ تسبیح فاطمہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ یہ 9ویں ریمیڈی ہے۔ 10ویں ریمیڈی یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اذان کو خاموشی سے سنیں، اذان کا احترام کریں۔ اذان ہو رہی ہے تو ٹی وی بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، اور اذان کو خاموشی سے سنیں۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں گاہے بگاہے اذان پڑھ دیا کریں تاکہ گھر سے آفات، بلیات، نحوسات اور غیر مرئی مخلوق ناقص اثرات کا، شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اذان کی جو آواز ہے اس کی قدر کریں، اس کا جواب دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اذان کا جو جواب دیا جاتا ہے اس کی تعلیم حاصل کریں، یہ بہت کامیاب ریمیڈی ہے، 10ویں ریمیڈی ہے۔ 11ویں ریمیڈی یہ ہے کہ دعائے قنوت جو ہے اس کو آپ نماز میں پڑھیں، اور قنوت نازلہ، اب یہاں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا قنوت نازلہ کیا ہے۔ قنوت نازلہ آپ کو پڑھنی چاہیے فی الوقت جو فتن اور جو حرب اور ملاحم اور جنگ اور جدال اور یہود و نصارہ کے مظالم کا سلسلہ، ستم گری سازشوں کا سلسلہ جاری ہے دنیا عالم میں۔ غزہ میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، اب ایران میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے پورے فلسطین میں، ویسٹ بینک میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، کوسو میں کیا ہوا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔
وہ ان تمام عالمی حالات کے پیش نظر سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام مومنین و مومنات کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب حالت جنگ میں آپ ہوں اور دشمن آپ پہ بھاری پڑ رہا ہو تو دشمن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ملک پاکستان میں اکثر و بیشتر پاکستانی سوائے چند مذموم شرپسند متعصب یزیدی عناصر کے، باقی پوری ملت اسلامیہ، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ خلیجی ممالک میں بستے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، ہر مسلمان تڑپ رہا ہے ایران کے لیے۔ ایران جنگ میں وہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، کھڑا ہے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فرقہ واریت کی جنگ نہیں بلکہ اسلام اور کفر کا، حق اور باطل کا مارکا سمجھ رہا ہے ہر حسینی، ہر صاحب علم۔ تو ہمارے اندر کوفت ہے، درد ہے، تکلیف ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایران کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ملت اسلامیہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں ڈونیشن دے سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں، مظالم کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہم پہ ذمہ داری ہمارے پیغمبر اکرم، ہمارے آقا و مولا، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائد کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ان حالات میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، دشمن کے لیے بد دعا کرنی چاہیے۔ تو قنوت نازلہ پڑھیں، یہ لازمی پڑھیں، یہ 11ویں ریمیڈی ہے۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، بہت سی دعائیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، میں یہاں اب بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو کا دورانیہ بہت طویل ہو جائے گا۔ بڑا آسان ہے دعا، قنوت نازلہ، قنوت نازلہ، یہ آپ ریسرچ کر لیں تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دعا سنیں، پڑھیں، اس دعا میں شامل ہو جائیں، نماز میں پڑھیں، نماز کے بغیر بھی آپ دعائے قنوت نازلہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور مومنین آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائے امام زمان، دعائے فرج، دعائے عہد، یہ مومنین پڑھ رہے ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور جو عمومی سنی مسلمان واقف نہیں ہیں دعائے فرج سے یا دعائے عہد سے، تو آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، جلد از جلد اپنے نمائندوں کو اس دنیا میں بھیج دے، چونکہ ان تمام فتنوں میں، جنگوں میں، ملاحم میں ملت اسلامیہ کے لیے جو دو ہستیاں پورے عالم اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جناب امام مہدی ہیں۔ یہ دو الگ الگ ہستیاں ہیں، انہوں نے تشریف لانا ہے، تو آپ یوں دعا کریں کہ پروردگار عالم ان دونوں ہستیوں کو جلد از جلد بھیج دے۔ تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے 11ویں ریمیڈی ہے۔ 12ویں ریمیڈی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ تعلیم دیں، تربیت دیں، اپنی زوجہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، وہ لوگ جو آپ کے متعلقین ہیں، چاہے وہ آپ کے ملازمین ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا شوہر ہے، شوہر ہے تو آپ کی بیوی ہیں، لائف پارٹنر ہے، یعنی کچھ لوگ جو آپ کے اپنے حلقہ احباب میں ذوال عشیرہ ہیں، جو آپ کے اپنے خاندان کے اپنے لوگ ہیں، افراد خانہ ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کچھ اچھا تلقین کرتے رہیں۔ یہی جو میرا میسیج ہے یہ ان تک آپ پہنچا دیں، فارورڈ کر دیں، اور ان کو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اچھی بات کا حکم دیں، بری بات سے منع کریں۔ تبلیغ کے بھی آداب ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کو بتائیں، آگے سے آگے بڑھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ نے جو باتیں مجھ سے حاصل کیں، سمجھیں، پڑھیں، دین کا علم آپ نے مجھ سے یا کسی بھی صاحب علم سے آپ نے سنا، پڑھا، سیکھا، اس کو اگر آپ آگے بیان کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے اگر آپ نے ایک چیز پہ بھی عمل کر لیا تو جب تک آپ وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو کوئی اچھی چیز بتائیں گے، تلقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا تگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں،
کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی کی دلجوئی کر سکتے ہیں، کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، کسی کی عیادت کر سکتے ہیں، کسی روٹھے کو منا سکتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کریں آپ، اچھا کام کریں، معروف عمل کریں، نیکی کا کام کریں، نیکی کی تعلیم دیں۔ یہ 12ویں ریمیڈی ہے۔ 13ویں ریمیڈی یہ ہے کہ رزق حلال کوشش کریں کہ اسی کو کمائیں، اسی میں برکت ہے، اور رزق حرام سے حتی الوسع حتی الامکان خود کو بچائیں۔ رزق حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کم سے کم رزق حرام میں مبتلا ہو۔ لیکن اب المیہ یہ ہے، دیکھیے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن یہاں پہ تو سارا نظام ہی کرپشن پہ قائم ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں رشوت دیتا نہیں ہوں تو آپ کی خیر نہیں، آپ کہتے ہیں میں رشوت لیتا نہیں ہوں تو پھر آپ کی خیر نہیں، مطلب اس دلدل سے جتنا آپ آسانی کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں نا، آپ نکلیں، حتی الوسع کوشش ضرور کریں۔ اگر آپ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے تو آپ کم از کم اس کو برا سمجھیں۔ ایک میرے جاننے والے سرکاری ملازم تھے، انہوں نے مجھے ساری رودات سنائی کہ رشوت لیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، چونکہ اوپر دینی ہوتی ہے، تو میں جب رشوت لیتا ہوں تو وہ ساری اوپر دے دیتا ہوں، اور جو میرے حصے کی مجھے ملتی ہے اس کو میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور وہ مال حرام ہے، لیکن حرام مال اگر کسی مستحق اور غریب کو دے دیا جائے بامر مجبوری، یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ حرام مال اپنی مرضی رضامندی رغبت سے حاصل کیا ہے، میں نے دے دیا ہے، چونکہ ایک فحاشہ رقاصہ جو کنجری ہے، ناچنے گانے والی ہے، گائکہ ہے، اس کی کمائی بھی تو غریب کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ مجبوریاں ہیں ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں ایک ہے معاملہ، تو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ برائی سے بچ جائیں، اسی میں بھلائی ہے۔ رزق حرام جو ہے اس سے آپ بچیں، حرام کے مال سے آپ حتی الوسع حتی الامکان خود کو بچائیں۔ یہ 13ویں ریمیڈی ہے۔ 14ویں ریمیڈی یہ ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 313 مرتبہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا کہ آپ نے بکثرت پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 313 مرتبہ یا کھلا کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ ویڈیو کا دورانیہ بہت طویل ہو جائے گا، میں آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بیتی، وہ بتانا چاہتا ہوں، مختصر، کوئی لمبی چوڑی نہیں۔ میں ایک ایسی ناگہانی سخت ترین مشکل میں مبتلا ہوا جہاں میرا بچنا ہی ناممکن تھا، تو میں نے نیت کی کہ میں 1,00,000 مرتبہ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں گا۔ تو جیسے میں نے نیت کی تو میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے کہ نیت پہ ثواب مل جاتا ہے۔ یہی تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اس قدر آسانیاں خداوند قدوس سے لے کے ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم برائی کی نیت کرتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ملتا جب تک گناہ سرزد نہ کر لیں، لیکن جب ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں ہماری نیت پہ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو میں نے نیت کی کہ میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، تو مجھے ثواب مل گیا۔ اب میں نے اس مصیبت میں، اس پریشانی میں جو میری جان لے سکتی تھی، میرے لیے جان لیوا تھی، میری موت طے تھی، اس مصیبت میں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ آج جی میں نے 3,000 بار پڑھ لیا۔ درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا میں، کبھی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھنے لگ جاتا تھا، لیکن افضل درود تو وہی ہے نا جس میں آل کا ذکر آتا ہے، تو کبھی میں پڑھنے لگ جاتا تھا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم، کبھی پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کبھی ساتھ وبارک وسلم، کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ہیں، بے شمار درود ہیں، احادیث نبویہ میں موجود ہیں، تو زیادہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا، پڑھتا چلا جا رہا ہوں، پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ آج 3,000 بار پڑھ لیا، آج 6,000 بار پڑھ لیا، 8,000 بار پڑھ لیا، کاؤنٹ کر رہا ہوں، نیت چل رہی ہے۔ خداوند قدوس نے مجھے غیبی مدد عطا فرمائی، اور بحمدی تعالی آج میں زندہ سلامت، چاق و چوبند، مستعد، خوشحال، ہنستا بستا، مسکراتا، کھلتا کھلاتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ، موت کے منہ سے بچا۔ ٹھیک ہے، تو درود پاک جو ہے
یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، یہ 14ویں ریمیڈی ہے، درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور یہ درود پاک والی جو ریمیڈی ہے اس کو اپنے مد نظر رکھیں۔ 15ویں ریمیڈی یہ ہے کہ تمام مومنین کے لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پہ دعا کریں سب کے لیے، اپنے افراد خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر والدین حیات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کا سایہ سر پہ قائم و دائم رکھنے کے لیے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے دونوں والدین پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو یہ تلقین تو ہمیں خداوند قدوس نے قرآن میں دی ہے۔ اور آپ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ تو سب مومنین کے لیے آپ اپنی عمومی دعا کریں، یہ 15ویں ریمیڈی ہے۔ 16ویں ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف جائیں، نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اپنا معمول بنائیں۔ خواتین کے لیے ضمنی طور پہ دیکھیں کتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی نا، مسجد میں ان کے لیے کوئی ایسی جگہ مخصوص نہیں ہے نماز کے لیے، گھر میں پڑھتی ہیں، تو گھر میں کسی گوشہ، کسی کونا، کسی مقام کو مسجد مقرر کر لیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ مسجد ہے۔ گھر میں مسجد کی جگہ بنانا، چاہے ایک مصلی جتنی جگہ بھی آپ مقرر کریں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ مقرر کر لیں عبادت کی، ایک جگہ مقرر کر لیں سجدہ گاہ کی کہ یہ مقام سجدہ ہے، یہ مقام مصلی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ تو مرد حضرات مسجد میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے، اور ایک بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں آپ کو کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اگر آپ مسجد میں قیام کرتے ہیں، اور مسجد میں یہ جو تقریباً آدھا پونا گھنٹے کا ٹائم ہے، اس وقت میں آپ مسجد میں تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآنی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ قرآنی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ سورہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلیں گے، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا رزق 100 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، 100 گنا رزق آپ کا بڑھا دیا جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، یقین کریں آپ مالا مال ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، تونگر ہو جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو اتنا رزق وافر کثیر عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جی، والعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو عمومی حالات میں بھی آپ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت خانہ میں، مسجد میں قیام کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جوپیٹر کی بہت بڑی ریمیڈی ہے، جن کے پیدائشی ذائچہ میں مشتری جو دولت کا، سعادت کا، خوش بختی کا کوکب ہے، ویک ہوتا ہے، تو ان کو مسجد کی خدمت کرنی چاہیے اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ دیر قیام کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے، آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ جس طرح مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے اور پانی کے بغیر مر جاتی ہے، پانی میں ہی مچھلی کو قرار ہے، پانی میں ہی اس کو اثبات ہے، پانی میں ہی اس کو استقرار ہے، تو پانی میں رہنا ہی اس کی زندگی ہے، حیات ہے، پانی میں رہنا ہی اس کی اصل ضرورت ہے۔ تو مومن بھی مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھنس گیا۔ پرندے کو آپ پکڑ کے نا، اڑتا ہوا پرندہ کوئی بھی ہے، اس کو آپ پنجرے میں بند کر دیں، وہ ٹکرانے لگ جائے گا پنجرے کے ساتھ، اس کو وہ قید محسوس ہوگی اور بڑی زبردست قید اس کو چبھے گی کہ میں یہاں کہاں پھنس گیا۔ تو منافق جو ہے، جو بے ایمان ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے، وہ مسجد میں نہیں ٹک سکتا، اس کو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ 16ویں ریمیڈی تھی۔ 17ویں ریمیڈی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر نیند آتی ہے تو تھوڑی سی نیند کی جھپکی لے لیں، ورنہ رات کے آخر منتہائے شب میں آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کی 2 رکعتیں کر کے آپ تہجد کم از کم
4 رکعتیں یا 8 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، گاہے بگاہے پڑھ لیا کریں۔ 18ویں ریمیڈی یہ ہے کہ توبہ ضرور کیا کریں اور استغفار کیا کریں اور اپنا محاسبہ کیا کریں۔ اگر آپ روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو مراقبہ کریں، ورنہ کم از کم تنہائی میں بیٹھ کے کچھ دیر یہ سوچ بچار کریں کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ گناہ جو ہیں، یہ غلطیاں جو ہیں یہ نکالنی ہیں، یہ میرے اندر کمی ہے، اسے میں نے نکال باہر کرنا ہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ اور 19ویں اور آخری ریمیڈی یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ من ساماتا نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ زیادہ بولنا، بے موقع بے جا بولنا، غلط جگہ پہ غلط بات کہنا یہ درست نہیں ہے۔ زبان آپ کو بچاتی بھی ہے اور زبان آپ کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ بہت سی مصیبتیں پریشانیاں انسان پہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ ہر جگہ ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، ہر کسی کے سامنے ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، تو اپنا کلام، اپنی زبان، اپنے الفاظ اس پہ کنٹرول کریں۔ اس کو آپ مزید وسعت دے سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ٹائپ کرنے والی نہیں ہوتی، ہر میسج ہر پوسٹ کرنے والی نہیں ہوتی۔ بڑا سوچ سمجھ کے چلیں، دور بڑا خطرناک چل رہا ہے، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو یہ 19 آفات و بلیات اور 19 ریمڈیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ میرے لیے خصوصی دعا، میں تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شب و روز یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند قدوس عالم اسلام کو متحد فرمائے، ہمارے تمام دشمنوں کو زیر فرمائے۔ ہم امن چاہنے والے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، مگر جو دنیا میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان پہ ہمیں فتح یاب فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے۔ پاکستان کی خیر ہو، ایران کی خیر ہو، پورے عالم اسلام کی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہادیان برحق اور اللہ کی جانب سے جو ہماری مدد کے لیے مقرر نمائندگان خدا ہیں، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ، ان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ تو دیکھیے مومن و مومنات، میں مکتب اہل سنت سے ہوں، مگر میں شب و روز یہ دعا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔